अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। अम्मा अम्मा खाना दे दे, आज तो भूखा मारने का इरादा है तेरा। भूखी कहीं की, खा खा के सारे घर का राशन तमाम कर देती है। घर से खाने के बाद पूरे मोहल्ले में जाती है कि कहीं से ही तुमको कुछ ठूसने को मिल जाए। इतना ठूसती है लेकिन जाता कहाँ है, ये आज तक मुझे समझ नहीं आई। जाके अपने ससुराल खाना खाना, इतना देखी सास कैसे मारती तुझे। हाय रे अम्मा, दुनिया जहाँ के ताने दे दे लेकिन ससुराल जाने का ताना ना दे। मैं तो कभी ना जाऊं, ना मैं कभी शादी करूंगी। सुन ले तू, तेरे मुंह में आग डले कुलमोही किसी भी वक्त कबूलियत का होता है वफ़ा, और ये शायद कबूलियत का ही वक़्त था। वफ़ा कभी शादी नहीं करेगी, हमेशा इधर तेरे पास ही रहेगी। पूरा गांव देखेगा, तू नहीं सुधरेगी वफ़ा। हाँ हाँ अम्मा, क्या हर वक़्त खाने के ताने देती है तू? तुझे पता है ना तेरी वफ़ा को कितनी भूख लगती है। नहीं होती मैं मोटी ही। आज फ़िज़ा की मंगनी हो गई अम्मा। 1 महीने बाद शादी है और सुना है आज ही शहर से फ़िज़ा के घर मेहमान आ जाएंगे। गांव की शादी शहर वालों ने देखी ना ही कभी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, फ़िज़ा भी अपने घर की हो जाएगी, बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ हाँ अम्मा, मैं तो आज शाम को इसको मुबारकबाद देने जाऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, शुक्र है खाने के अलावा भी तुमको कुछ सूझा। अम्मा, मैं कहने वाली थी कि इसकी अम्मा खाना बहुत मज़े का बनाती है, लेकिन रहने दे, तू भी ना हर वक्त बिस्ती करने का बटन ऑन ही रखती है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, मैं भी सोचूं आज ही मुबारक देने क्यों जा रही है तू। कल मुही ही आज शहर वालों के लिए खाना बनेगा ना। क्या है तुझे अम्मा, एक तो तू अपनी इकलौती औलाद के खाने के पीछे पड़ी रहती है। हाय मेरे पेट में तो चूहों ने क्रिकेट टीम बना ली है और छक्के पे छक्का मार रहे हैं। रुक रुक, बंद कर अपना ये टोपी ड्रामा, लाती हूँ खाना। तुम्हारा मनपसंद मटर कीमा बनाया है आज। उफ, मैं सदके जाऊँ अम्मा, तू कितनी प्यारी है। चल चल, मस्के ना लगा, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। जल्दी खा, ठंडा हो जाएगा। वाह, बहुत समझदार है मेरी अम्मा। हाथ झल्ली कहीं की, अल्लाह तुझे सोना दुला दे। उफ अम्मा, बदवा तो ना दे, तेरा कुछ नहीं हो सकता नौटंकी की दुकान। शाम का वक़्त, अम्मा अम्मा, मैं फ़िज़ा के घर जा रही हूँ, मेहमान आते ही होंगे, इसको मेरी मदद की ज़रूरत होगी। अच्छा जा, ध्यान से जाना वफ़ा। अच्छा अम्मा। नूर वफ़ा के घर जा रही थी, जहाँ दरवाजे में इसकी टक्कर जैन से हुई। अंधे हैं क्या, वट चलो ये अंग्रेज़ की औलाद, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं गांव में, इडियट। इससे पहले वफ़ा कुछ कहती, जैन बाहर की जानिब चल दिया। बहुत बदतमीज़ है ये शहरी बाबू, लेकिन था बहुत, वो क्या कहते हैं इसे, हाँ हाँ हैंडसम। हाँ, हैंड और सम, हाँ हाँ हैंडसम। वफ़ा खुद में ही मगन थी। फ़िज़ा आ गई। वफ़ा, तुम इतनी लेट आई हो, सब मेहमान आ भी गए हैं। सुनना, ये एक नकचढ़ा लड़का जो बाहर गया है, कौन है? कौन सा लड़का वफ़ा? वो जो हैंड और सम है और नक चढ़ा भी। उफ वफ़ा, तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता, कज़न है वो, मेरा शहर से आया है। अच्छा, तो क्यों पूछ रही है, कहीं दिल तो नहीं आ गया मेरे हैंड और सम कज़न पे? ही फ़िज़ा ज़बान को टेप लगा ले, वरना अभी तेरे दूल्हे को बोलूं कि तेरा निकाह पढ़वा के तुझे रफू चक्कर कर दूंगी। बस बस वफ़ा, कितनी लंबी ज़ुबान है तेरी। चल अंदर, चल आजा, अंदर चलते हैं। खाना खाने के दौरान बार बार जैन की नज़रें वफ़ा की जानिब जा रही थी। इस फल को तो मैं चख कर ही रहूँगा, जैन ने दिल में सोचा। वफ़ा किचन में थी, जब इसको अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो जैसे ही वो मुड़ी, सामने जैन खड़ा था। वो, मिस वफ़ा, मुझे आपसे सॉरी करना था। लेकिन क्यों? वफ़ा ने एक आईब्रो ऊपर करके पूछा। वो, मैं आपसे टकरा गया था ना, इसके लिए कोई बात नहीं। तुमको एहसास हो गया, बहुत है। दिन ब दिन वफ़ा जैन के करीब हो रही थी। क्या कहते हैं इससे, मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत ही तो हो गई थी वफ़ा को जैन से। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जैन के साथ रहती। इसकी बातों में एक नशा था, और वो नशा वक्त के साथ साथ कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। 15 दिन हो गए थे जैन को गांव में आए हुए, और वो अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला था। मुझे तुमसे मोहब्बत है जैन। आज वफ़ा ने जैन को बोल ही दिया। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कल तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। कल तुमको शहर लेके जाऊँगा, तैयार रहना, ठीक है? ये कहकर वफ़ा वहाँ से चल दी। बेवकूफ़ लड़की, जाहिल, जैसी लड़की को मैं अपनी बीवी बनाऊँ? हो ही नहीं सकता। इस जैसी लड़कियाँ तो बस खेलने के लिए होती हैं। गवार कहीं की। मोहब्बत, मोहब्बत, माई फुट।
اماں آج میں شہر جا رہی ہوں، فضا کی شادی میں 3 دن رہ گئے ہیں، اس کی شادی کا جوڑا لانا ہے۔ اچھا اچھا میری جھلی دھی چلی جا، یہ لے پیسے، اپنے لیے بھی جوڑا لے آنا، بہت دیر سے جوڑ رہی تھی یہ پیسے۔ اس نے دوپٹے کھول کر پیسے وفا کو دیے۔ اماں رہنے دینا، پہلے والے جوڑے بھی تو پڑے ہیں، وہ پہن لوں گی میں۔ نہیں وفا، مجھے پتہ ہے تمہارا دل کرتا ہے نواں سوٹ پہننے کو، لیکن تو کہتی نہیں ہے۔ ایک بیٹی کو ماں سے زیادہ کون جان سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں آج میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ تو دھیان سے جانا۔ ہاں اماں تو فکر نہ کر۔ اماں کے خیال سچ ہی ہوتے ہیں، جب ان کی اولاد کو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ پہلے ہی محسوس کر لیتی ہیں۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ وفا تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک پر پہنچی جہاں زین پہلے ہی گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ وفا جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھ گئی، زین نے فل سپیڈ سے گاڑی چلا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک ہوٹل کے قریب پہنچے۔ وفا اترو۔ لیکن زین یہ تو کوئی ہوٹل لگتا ہے۔ ہاں چلو جلدی، اب تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ زین وفا کو ایک کمرے میں لے گیا جو پھولوں سے سجا تھا، موم بتیوں نے ایک دل فریب منظر بنایا تھا۔ وفا حیرت کے مارے یہ خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے ایسا کمرہ دیکھا ہی پہلی بار تھا۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ وفا زین نے کہا۔ نہیں نہیں زین، یہ بہت اچھا ہے، مطلب بہت پسند آیا۔ زین نے وفا کا ہاتھ پکڑ کر ایک خوبصورت گولڈ رنگ وفا کو پہنا دی۔ آئی لو یو وفا۔ وفا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کی محبت اس کو مل جائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے وفا کو خود اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا، اس کے اوپر جھک گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو زین؟ وفا شادی کے بعد بھی تو کرنا ہے نا۔ میں ابھی کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہے تمہاری محبت؟ تم مجھے روک رہی ہو؟ نہیں زین، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تو ثابت کرو۔ اے بنتے ہوا، یہ بنتے آدم ہوس کو چاہت کا نام دیکھ کر پیاس اپنی بجھا رہا ہے، تیرا دامن جلا رہا ہے، مگر تو پیکرِ وفا بنی ہے، وفا ہی تیری خطا بنی ہے۔ تو کتنی سادہ، تو کتنی پاگل، تو کس کی باتوں میں آ رہی ہے، مقام اپنا گنوا رہی ہے۔ چاہتوں کا فریب دے کر تمہارے جذبوں سے کھیلتے ہیں، اپنی خواہش مٹانے تک یہ تمہاری چاہت کو جھیلتے ہیں، مگر یہ اپنی ہوس مٹا کر تمہیں بھلا کر شکار اگلا تلاشتے ہیں۔ اے بنتے ہوا، سنبھال خود کو، نہ پیش کر سرعام خود کو۔ اے بنتے ہوا، یہ دور فریب ہے، اپنی وفا کا ثبوت دینے کی خاطر خود کو نیلام مت کرنا۔ تیری عزت تیرے رب کو بھی بہت پیاری ہے، تبھی تو پردے کا حکم دیا تجھ کو، کسی کی باتوں میں آ کر خود کو برباد مت کرنا۔ یہاں کوئی نہیں ہے جو تجھ پہ لگی تہمت کو مٹا سکے، تیرا ہمدرد بن کر تیری کھوئی عزت کو واپس لوٹا سکے۔ یاد رکھنا، کسی غیر کی خوشی کی خاطر خود کو نثار مت کرنا، جیسا تم کہو نثار مت کرنا، جیسے تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ زین اوکے جان، گڈ گرل، لیٹ جاؤ تم۔ یہ کہتے ہی زین نے لائٹ بند کی اور وفا پر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد وفا کی آنکھ کھلی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے خود کو بغیر کپڑوں کے زین کے ساتھ پایا۔ آج وہ اپنا سب کچھ زین کو دے چکی تھی۔ ایک لڑکی کی جمع پونجی اس کی عزت ہوتی ہے، اور وفا آج اپنی محبت ثابت کرتے کرتے اپنی عزت گنوا بیٹھی تھی۔ بنتے ہوا، اپنی عزت کی محافظ خود بن۔ ابن آدم نامحرم ہو تو رازدار نہیں ہوتا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اٹیچ واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر نہانے کے بعد وہ جیسے ہی باہر آئی، زین ابھی تک سو رہا تھا۔ زین اٹھو، اماں انتظار کر رہی ہوگی۔ زین نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ جلدی اٹھو، شام ہو رہی، ہمیں گھر بھی پہنچنا ہے۔ وفا آج رات یہاں نہ رک جائیں۔ نہیں زین پلیز، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف چل دیے۔ زین تم مجھ سے شادی کب کرو گے؟ ارے یار، پہلے فضا کی شادی تو ہو لے، ویسے بھی اتنی جلدی شادی کیوں، ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں ہمارے۔ وفا چپ ہو گئی۔ وہ بس اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتی تھی، جو اصل میں اس نے کبھی پائی ہی نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے اور وفا کی محبت عشق میں بدل گئی۔ آج فضا کا ولیمہ تھا اور زین واپس شہر جا رہا تھا۔ زین تم کب رشتہ بھیجو گے؟ کس لیے وفا؟ زین ہماری شادی کے لیے۔ ہاں ہاں مس وفا، واہ واہ مس وفا، آپ میرے سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم میرے جیسے امیر پڑھے لکھے ہینڈسم لڑکے سے شادی کرو گی؟ ارے میرے پہ تو 100 لڑکیاں مرتی ہیں، تم میرے سٹیٹس کی بھی نہیں ہو، ایسا مذاق نہ کرو زین، میرا دل پھٹ جائے گا۔ تو پھٹ جائے، میں کیا کروں، میری طرف سے مر جاؤ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو امیر لڑکوں کو پھنسا کے ان سے شادی کر کے امیر ہونے کا خواب دیکھتی ہیں۔ تم نے سوچا بھی کیسے میں تم جیسی جاہل سے شادی کروں گا جس نے کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی؟
زین زین دیکھو تم کو میری پڑھائی سے مسئلہ ہے نا، میں شادی کے بعد پڑھ لوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں زین، ابا کی وفات ہونے کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا تم میرے جاہل ہونے کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ دو گے، لیکن مجھے نماز آتی ہے، مجھے قرآن شریف آتا ہے، میں جاہل نہیں ہوں زین، میں جاہل نہیں ہوں، تم جو کہو گے میں کروں گی، لیکن پلیز مجھے نہ چھوڑو، میرے پاس کچھ بھی میرا نہیں بچا، میری عزت کو بھی تم نے اپنی پیروں تلے رون دیا۔ مسئلے جاہل ہے، ارے سوچ تیری مقام تو دیکھ، لاشعور نہ بن، ہوس کی ہوس میں آ کر تو مت بنت ہوا سے کھیل تماشائے، رحم کرو مجھ پہ، میں تم سے اپنی محبت کی بھیک مانگتی ہوں، میں پورے گاؤں میں بدنام ہو جاؤں گی، تم مجھ سے محبت نہ کرنا، میری عزت رکھ لو، مجھ سے نکاح کر لو، اچھا ڈرامہ کر لیتی ہو، اب ہٹو میرے رستے سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے وفا، اور آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ یہ کہہ کر زین شہر چلا گیا، وفا اپنے گھر آ گئی۔ ماں دیکھ تیری بیٹی برباد ہوگی، دیکھ آج تیری بیٹی کے چہرے پہ مسکان نہیں ہے، آج بھوک نہیں لگ رہی، پیاس نہیں لگ رہی، تیری بیٹی نے اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا، میری محبت میری عزت کو کھا گئی، ماں اٹھ نہ اٹھ ماں، اس کی ماں تو کب کی ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی، جب وفا نے کہا تھا اس کی عزت خاک میں مل گئی، ماں دیکھ تیری دعائیں میرے نصیب کے آگے ہار گئی، اماں تو سچ کہتی تھی قبولیت کا وقت کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، دیکھنا میری بددعائیں قبول ہوگی، میری کبھی شادی نہیں ہوگی۔ اماں اٹھ نہ، سن نہ، تیری لاڈلی کے عشق کو روند کر وہ چلا گیا، اماں اس کو مجھ پر رحم نہیں آیا، اماں امیروں کے دل اتنے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں، تیری بیٹی نے بھیک بھی مانگی اپنی محبت کی، اس نے مجھے بھیک بھی نہیں دی، اتنا تو امیر تھا دے دیتا نا بھیک، لیکن اماں اس نے مجھے بھیک نہیں دی، اماں میری محبت نے قربانی میں عزت مانگی تھی اور میں نے دے دی، پھر بھی محبت نصیب نہ ہوئی، آج پتہ چلا بیٹیوں کے نصیب سے کیوں ڈرتے ہیں، اماں اس نے دوبارہ سے اپنی ماں کو اٹھایا لیکن کوئی حرکت نہ ہوئی، وہ رک گئی، آواز منہ میں دب گئی، وہ ہل نہیں رہی تھی، اماں مر گئی اور محبت بھی چھوڑ گئی، یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے بولے تھے۔ دروازے پر ہمسائی کی عورت کچھ لینے آئی تو دیکھا تو وفا زمین پر بیٹھی اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی، بہت حسرت سے، جیسے کبھی نہ دیکھا ہو۔ جیسے ہی وہ قریب آئی اس نے وفا کی ماں کا سانس چیک کیا جو بند تھا اور دل کی دھڑکن رکی تھی۔ وفا بیٹا تیری اماں کو کیا ہوا؟ وفا نہیں بولی، 2-3 بار پوچھنے کے بعد جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے چلا کر سارا محلہ اکٹھا کر لیا، لوگوں نے مل کر کفن دفن کا انتظام کیا کیونکہ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وفا خاموش رہی۔ اگلے دن اماں مجھے بھوک لگی ہے، کہاں ہے تو؟ ہمسائے کی گھر گئی ہوگی، میں دیکھتی ہوں، وفا گلی میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی چلانے لگی، اماں کہاں ہے تو؟ تجھے پتہ ہے نا مجھے صبح صبح بھوک لگ جاتی ہے، اماں آجا، اماں ایک عورت شور کی آواز سن کے گھر سے باہر نکلی، کیا ہوا بیٹا؟ وفا دیکھو نا آنٹی، اماں صبح صبح پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اس کو پتہ بھی ہے مجھے بھوک لگی ہے، پتہ نہیں ناراض ہو گئی ہوگی، وفا نے کہا، لیکن وہ تو کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو سکتی ہیں، وہ عورت اس کی حالت دیکھ کر رو پڑی، کہاں وفا ہر وقت ہنستی رہتی تھی اور دوسروں کو بھی ہنساتی تھی، پورے محلے میں گھومتی تھی، وہ عورت واپس اندر چلی گئی بغیر کچھ بولے۔ اماں زین مجھے چھوڑ گیا، تو نہ جا، تجھے اپنی بیٹی پر رحم نہیں آ رہا، اماں تو واپس آ جا، زین مجھ سے شادی کر لو، سامنے کوئی نہیں تھا پھر بھی وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، دفع ہو جاؤ، وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، آج اماں کی جھلی دھی سچ میں جھلی ہو گئی اپنی محبت کے پیچھے، زین وہ گھر کے اندر جا کر چلانے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے میری عزت واپس کر دو، میں مر جاؤں گی، میں نے اپنی ماں کو مار دیا ہے، وہ رو نہیں رہی تھی، نہ وہ روئی تھی، اس کی آنکھیں خشک تھیں، جو بھی کوئی آج وفا کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اس کو وفا کے خوابوں کی کرچیاں اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی۔ وفا پاگل ہو گئی تھی، سارا دن وہ گلیوں میں پھرتی، بچوں کو مارتی جو بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے، سارا دن اپنی اماں کو ڈھونڈ رہتی جو اس دنیا میں تھی ہی نہیں، زین پکارتی رہتی، خود کے بال کھینچتی، خود کو مارنے لگتی، کبھی گھنٹوں پانی کے نیچے بیٹھی رہتی اور خود کو نوچتی کہ اس پر سے زین کا لمس مٹ جائے، کوئی کھانا دیتا تو کھا لیتی ورنہ نہ کھاتی۔ اماں آجا، وہ پھر سے آوازیں دے رہی تھی لیکن اس کی ماں تو قبر میں جا سوئی تھی، پھر دنیا میں اپنی وفا کو اکیلا چھوڑ کے، وہ دنیا جو بہت ظالم ہے، وفا سچ میں وفادار تھی، اس کی محبت سچی تھی، ہاں اس نے سب سے
وفا کی لیکن اس کو وفا نہ ملی۔ 3 مہینے بعد وفا کا پیٹ بڑھنے لگا۔ وہ زین کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ہائے دیکھو کیسے اس کا پیٹ بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس نے، محلے کی ایک عورت نے کہا۔ تھوڑے دنوں پہلے جو لوگ وفا پر ترس کھا رہے تھے آج وہی لوگ اس پر تہمت لگا رہے تھے۔ لگتا ہے اس کی ماں بھی اس وجہ سے مر گئی، اس کی بیٹی بد کردار نکلی، اس میں سے ایک عورت نے کہا۔ کیا پتہ اس کی ماں بھی بد کردار ہو؟ ہاں ہاں، جیسی ماں ہوتی ہے ویسی ہی بیٹی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اور عورت نے کہا۔ ایک عورت بولی، کیا پتہ اب پاگل بننے کا ناٹک کر رہی ہو۔ ہاں، بہن بن باپ کی بچی تھی، اس لیے باپ کا ڈر نہ تھا تو باہر منہ مارا ہوگا۔ چپ کر جا تم سب لوگ، ایک بوڑھی خاتون بولی جس کے چہرے پہ نور ہی نور تھا۔ زیادہ عمر اور نیک ہونے کی وجہ سے سب محلے کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بوڑھی خاتون بولی، بیٹا وفا روز میرے پاس آتی تھی، وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر نبیوں کے قصے سنتی تھی۔ وہ کہتی تھی، ماں جی مجھے آپ کی باتیں سن کے بہت سکون ملتا ہے، اور وہ جو چیزیں مجھ سے سیکھتی تھی ساری رات بیٹھ کر ان کو یاد کرتی تھی۔ اس کو قرآن شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی تھا۔ میں روز اس کو قرآن پاک سمجھاتی تھی اور وہ یاد کرتی تھی۔ میں نے اسے بہت سی باتیں سمجھائی لیکن زنا کے بارے میں کبھی بھی نہ بتایا، نہ اس نے کبھی مجھ سے پوچھا، نہ میں نے کبھی اس بات کا خیال کیا، لیکن آج میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ اسلام میں عصمت عفت کی سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت ہر شے پر مقدم ہے۔ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے اور اسلام اس کی جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اسلام ہر اس راہ کو بند کرتا ہے جو انسان کو اس گناہ کی طرف لے جاتی ہے، مثلاً بے پردگی، بے حیائی، زینت کی نمائش، زیورات کی چھنکار وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا اور یہ کبیرہ گناہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا تو نہ کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت بری چیز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کا ما سوائے حق کے حرام کر دیا ہے، اور زنا نہیں کرتے، اور جو ایسے کرے گا وہ اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ بیٹا اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا سنسار ہے، یعنی ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طرح اگر بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت بدکاری کرے تو ان کو بھی سنسار کیا جائے گا۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تا حیات گھروں میں بند کر دیتے تھے، اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر جبر اور توہین اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو تاکہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے رستہ بیان کر دے، اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہی تھی، لیکن بعد میں اس سزا کو مسنوخ کر دیا گیا، چنانچہ حضرت عباد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان زنا کرنے والوں کا راستہ مقرر کر دیا کہ کنوارا شخص کنواری لڑکی سے زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مار دو اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو، اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو اور سنسار کر دو۔ زنا کی سزا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ تعالیٰ کے دینی شرعی سزا کے نافذ میں ان پر ترسناک ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو چاہے کہ ان کو سزا دینے کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو، یہ سزا کنوارے اور زانی اور زانیہ کی ہے۔ کوڑوں کی جسمانی سزا کے علاوہ بدکار مردوں اور بدکار عورتوں کی دوسری دردناک سزا معاشرتی بائیکاٹ ہے۔ کیا وہ اسلامی معاشرے میں گھٹیا درجے کے افراد شمار ہوں گے؟ پاکیزہ اور شریف رشتوں سے محروم رہیں گے، گویا در و دیوار ان سے نفرت کریں گے اور شریف لوگ انہیں منہ نہ لگائیں، اور بے شک زنا کی سزا اس دنیا میں ہی ملتی ہے۔ کچھ ماہ بعد ہادیہ کہاں جا رہی ہو؟ زین نے کہا، برو میں نے اور میری فرینڈ نے پارٹی کا پلان بنایا ہے آج، لیکن ہادیہ اس وقت کیوں برو؟
کیا ہوا ہے؟ ہادی نے کہا 10 کا وقت ہو رہا ہے ہادیہ، یہ وہ بھی رات کے کچھ نہیں ہوتا نا بھائی۔ نہیں ہادیہ، تم میری اکلوتی لاڈلی بہن ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم کو پتہ ہے نا۔ جی بھائی آج جانے دیں، آئندہ سے رات کے وقت نہیں جاؤں گی۔ ہادیہ نے منہ بنا کر کہا ٹھیک ہے میری لاڈو، جاؤ جلدی آ جانا۔ اوکے بھائی۔ ہادیہ نے زین کو گلے لگایا اور گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ زین ہادیہ سے بہت پیار کرتا تھا، اس کی ایک ہی بہن تھی، بہت ہی معصوم۔ اس کی معصومیت کی وجہ سے وہ اس کو باہر بہت کم جانے دیتا تھا۔ ہادیہ زین سے 5 سال چھوٹی تھی، وہ اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا تھا۔ آگے تم ہادیہ جی زین جی شایان، لیکن مجھے بھائی زین سے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگتا۔ شایان تم کب ہمارے گھر میرا رشتہ لے کر آؤ گے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر، عنایت پر کہ بے بنیاد باتیں ہیں، سبھی رشتے ہیں، سبھی ناطے ضرورت کی ایجادیں ہیں، کہیں کوئی نہیں مرتا کسی کے واسطے، جانا کہ سب ہے پھر لفظوں کا ہے، سارا کھیل حرفوں کا نہ ہے محبوب کوئی بھی، سبھی جملے سے کستے ہیں۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، جسے ہم زندگی کہتے ہیں، جسے ہم شاعری کہتے ہیں، غزل کا قافیہ کہتے جو عنوان نظموں کا، وہ لہجہ جب بدلتا تھا قیامت خیز لگتا تھا، وقت سے آگے چلتا تھا بلا کا تیز لگتا تھا، جو سایہ بن کے رہتا تھا جدا اب اس کے رستے ہیں۔ چلو کچھ دیر روتے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں۔ روز روز ہمارا ملنا صحیح نہیں ہے، پہلے تو آپ نے کبھی بھی رات میں مجھے نہیں بلایا، تو اب کیوں؟ ہادیہ کتنا بولتی ہو تم، اب کام ہی اس وقت تھا۔ کون سا کام شایان؟ بتاتا ہوں نا، جلدی کرو شایان، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ کیا ہو گیا ہادیہ، ابھی تو آئی ہو؟ شایان نے پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچانک ہی دروازے سے 4 لڑکے آئے۔ شایان یہ لوگ کون ہیں؟ ہادیہ گھبرا گئی، لیکن پھر بھی کھڑی رہی۔ اس کو اپنی محبت شایان پر یقین تھا، اپنی محبت پر اتنا یقین ہے مجھے کہ میری وفائے تجھے کسی اور کا نہیں ہونے دے گی، جو اس مومی گڑیا سے کھیل رہا تھا۔ ہائے یہ یقین ہی تو اندر سے مار دیتے ہیں انسان کو۔ اف یہ محبت بنت ہوا کی۔ یہ میرے دوست ہیں ہادیہ۔ یار شایان اس بار مال تو بہت خوبصورت ہے۔ ہاں یار بہت۔ ہادیہ نے جینس کے اوپر شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی، گلے میں دوپٹہ اور پاؤں میں ہیلز، بری گلابی ہونٹ، براؤن آنکھیں، سنہری بال جو کمر سے بھی نیچے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگت گال، وہ خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہادیہ کو شایان کے دوستوں کی نظریں اپنے جسم پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شایان اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ نہیں ہادیہ آج نہیں، بہت وقت سے اس پل کا انتظار کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ اس نے ہادیہ کو بیڈ پر دھکا دیا۔ شایان اور باقی 4 لڑکے کہکا لگانے لگے اور ہادیہ کے قریب آنے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ شایان؟ نکاح کا بکاوا دیکھ کر بنت ہوا کے جذبات سے کھیلنے والوں، دنیا کیوں گول ہے وہ عرش والا تمہیں بہت جلد بتائے گا۔ میری معصوم سی ہادیہ، ابھی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ شایان کے دوستوں نے زور سے کہکا لگایا۔ پلیز مجھے جانے دیں، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پرانے لوگ پرجوش تھے، وہ تعلق کو سمجھتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہادیہ کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ چپ، ایک دم چپ۔ شایان نے کہا کیا محبت لگا رکھا ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ہادیہ کے کندھے سے شرٹ پھاڑ دی اور اسی کے دوپٹے سے اس کے منہ کو بند کر دیا۔ ایک بعد ایک نے اس کی آبرو کو لوٹا، اس معصوم گڑیا کو پتھر بنا دیا۔ جب پانچوں کی ہوس پوری ہوگی تو انہوں نے ہادیہ کو سنسان سڑک پر پھینک دیا۔ مقافات عمل اٹل ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر اٹل نہیں سکتا۔ زین کی اچانک آنکھ کھلی، اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ہادیہ سب سے پہلا خیال اس کو اپنی بہن کا ہی آیا تھا۔ وہ بھاگ کر ہادیہ کے کمرے میں گیا، لیکن ہادیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ مقافات عمل اٹل ہے، اس لیے کسی کے جذبات اور عزت کے ساتھ کھیلنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ ایک دن یہ ہمارے پاس لوٹ کے ضرور آئے گا۔ زین نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ ہادیہ تو رات کے 10 بجے گئی تھی اور اب صبح کے 4 بج رہے ہیں، ابھی تک ہادیہ نہیں آئی۔ اس نے جلدی سے ہادیہ کے نمبر پر کال کی، لیکن ہادیہ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہادیہ کے سارے دوستوں کو فون کیا، لیکن کسی کو کچھ نہ پتا تھا۔ زین بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی لے کر باہر نکل آیا اور ساتھ ساتھ ہادیہ کے نمبر پر بھی فون کر رہا تھا، جو کہ بند جا رہا تھا۔ وہ سڑکوں پر ہادیہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک سڑک کی سائڈ پر پڑی، جہاں کوئی وجود زمین پر پڑا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکل کر اس کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر زمین پر پڑی ہادیہ پر،
تو وہ ساکت رہ گیا۔ مکافات عمل، آج آپ کسی کے ساتھ کریں گے، کل یہی لوٹ کر آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کر ہادیہ کے چہرے پر گرا۔ شاید ہی وہ زندگی میں کبھی رویا ہوگا، شاید ہی کبھی اس نے خود کو بے بس محسوس کیا ہوگا، لیکن آج وہ بے بس تھا۔ ہادیہ کی سانس بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ ہادیہ کو اٹھا کے جلدی سے اٹھا اور گاڑی میں لٹا کر قریبی ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے زین کو بتایا کہ اس کی بہن کے ساتھ 5 لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ زین نے جب یہ بات سنی تو اس کے اوستان ہی خطا ہو گئے۔ اچانک اس کے سامنے ایک معصوم سا چہرہ لہرایا جو اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور وہ کوئی نہیں بلکہ وفا کا چہرہ تھا۔ معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ کیا کر دیا وفا، مجھے ابھی گاؤں جانا ہوگا، مجھے وفا سے بات کرنی ہوگی، مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی، زین نے دل میں سوچا۔ اس نے دل توڑا ایک معصوم گاؤں کی لڑکی کا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ گاؤں کی لڑکی کے عشق کو کچھ دیر میں وہ گاؤں کی طرف نکل گیا۔ جیسے ہی وہ وفا کے گھر کے پاس پہنچا تو گلی کے بچے وفا کو تنگ کر رہے تھے۔ زین کے پاس آتے ہی سب بچے بھاگ گئے۔ اماں اماں دیکھ، تیری وفا کو سب مارتے ہیں، تیرے بعد کوئی پیار نہیں کرتا، دیکھ میرا پیٹ کتنا بڑا ہو گیا ہے، اب تو میں کھانا بھی نہیں کھاتی، میرا شہزادہ بھی نہیں آیا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، اچانک وہ اپنے بال کھینچنے لگی۔ وہ مجھے چھوڑ گیا اماں، تیری لاڈلی بیٹی کو چھوڑ گیا۔ اللہ رحم کرتا ہے لیکن انسان رحم نہیں کرتے اماں، تو اس کو کہہ نا میری وفائی کا بدلے میں مجھے میری عزت دے دے۔ زین کچھ فاصلے پر کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ محبت برے اشعار، یہ خوبصورت نظمیں، لڑکی مجھے تم کسی کے عشق میں پاگل لگتی ہو، یہ ہار سنگھار، یہ ہاتھوں پر مہندی سے گول ٹکیاں بنا کر اس جدید دور میں بھی کسی رانجھے کی ہیر لگتی ہو، سامنے پڑی کتابوں میں غزلوں کے انبار سے کسی قدیم زمانہ شاعری کا دیوان لگتی ہو۔ پاس سے ایک آدمی گزرا جو وفا کے محلے کا ہی تھا۔ السلام علیکم انکل، زین نے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انکل اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، جھلی ہے، یہ کہہ کے وہ آدمی چلا گیا۔ اچانک زین کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ مجھے امید تھی کہ تم ایک دن یہاں ضرور آؤ گے۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں بڑی بی؟ وہ اسے اپنے گھر لے گئی۔ گھر کچا تھا لیکن کافی صاف ستھرا تھا۔ وفا کو جانتے ہو؟ بڑی بی نے پوچھا۔ جی بڑی بی، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے لگا تھا محبت کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ میں ایک نیم پاگل اور دیوانی لڑکی ہوں جسے صرف اذیت سہنا پسند ہے، جو کالی رات، کالے لباس اور اداس شاعری کی دیوانی ہے، جس کی بخت میں صرف سیاہی بھری ہے اور جو دکھوں پر کھلکھلا کر ہنستی ہے اور خوشیوں میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ لیکن جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہی میری بہن کے ساتھ ہوا، میری جان سے پیاری بہن کے ساتھ، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ مکافات عمل اٹل ہے بیٹا، تم جس دن اس کی عزت کو اپنے پیروں تلے روند کر گئے تھے، اسی دن اس کی ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملی جو وفا کا اکلوتا سہارا تھی۔ تم نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کی محبت کو اپنے ہوس کی بھیڑ چڑھا دی، اس کی پاک اور سچی محبت کا یہ صلہ دیا تم نے، لیکن جو تم نے کیا اس کی سزا تمہیں مل چکی ہے۔ اس کے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے، وہ اس حالت میں بھی تمہارے بچے کی حفاظت کر رہی ہے۔ کیا تم کو کوئی عورت اس قدر چاہ سکتی ہے جتنا وفا نے چاہا؟ اور تم نے تو اس کو بدلے میں بس ایک ہی چیز دی، وہ ہے بے وفائی۔ ارے وہ کملی ہوگی تیرے عشق میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیسے ہی بڑی بی نے زین کے چہرے کی طرف دیکھا وہ حیران رہ گئی۔ وہ بے آواز رو رہا تھا، ہاں ایک مرد رو رہا تھا، اس نے ایک لڑکی کی عزت برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی برباد کر دی۔ کچھ دیر بعد وفا بڑی بی کے گھر آئی۔ میری اماں ادھر تو نہیں آئی؟ وفا نے بڑی بی سے کہا۔ جیسے ہی وفا کی نظر زین پر پڑی تو اسے غور سے دیکھنے لگی لیکن اسے پہچان نہ سکی۔ وفا ادھر آؤ میرے پاس، بھوک لگی ہے میری بیٹی کو، میں بھی تمہاری اماں جیسی ہوں نا؟ بڑی بی بہت پیار سے وفا کو بلا رہی تھی۔ وفا کی نظر ابھی بھی زین کی طرف ہی تھی۔ یہ کون ہے بڑی بی؟ وفا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ یہ تمہارا شوہر ہے بیٹا، تم کو لینے آیا ہے۔ شوہر؟ کون شوہر بڑی بی؟ وفا نے پوچھا۔ بیٹا زین، میری بیٹی وفا سے نکاح کرو گے نا؟ مرد لڑکی کی عمر نکاح کے لیے تو دیکھتا ہے مگر زنا اور زیادتی کے لیے نہیں۔ اس سے پہلے زین جواب دیتا وفا بول پڑی۔ نہیں نہیں بڑی بی، زین آئے گا ایک دن، وہ مجھے میری عزت لوٹانے آئے گا، وہ مجھے میری محبت کی بھیک دینے آئے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے۔ ہاں ہاں یہ کہتے وہ ہنسنے لگی اور ہنستی چلی گئی۔ اس نے مجھے بولا تھا کہ مجھ سے شادی کرے گا۔ حیات تشنگی سے مبرہ تیری چاہ میں، تیری پناہ میں کہ میری روح تیرے عشق کے نکاح میں ہے۔
نے پشتو بولنے والوں میں آ کے بس بیٹھا اور اس کا گاؤں کہیں ملتان کے نواب میں ہے۔ لیکن بڑی بھی ایک دن وہ میرا عشق اس گاؤں کی گلیوں میں رول کر چلا گیا۔ میرا عشق بڑی بھی اماں کی لاڈلی وفا کا عشق رون دیا اس نے۔ کیوں عشق عشق تم کرتی ہو، یہ عشق تمہیں تڑپا دے گا، تم سیدھی سادی لڑکی ہو، یہ تم کو روگ لگا دے گا، پھر من میں جل تھل کر دے گا، پھر جینا مشکل کر دے گا، تم ہنستی کھیلتی رہتی ہو، یہ تم کو پاگل کر دے گا، جب غم کے موسم میں پگلی تم تنہا گھومو گی، جب رکے کسی انجان سے خدا اپنا پتہ تم پوچھو گی، تھی تم سے محبت کتنی اسے یہ وقت تمہیں سمجھا دے گا، ہے عشق محبت ڈھونگ سبھی کے یہ کہہ کے تمہیں ٹھکرا دے گا، جب آنسو روک نہ پاؤ گی اور ہاتھ دعا میں اٹھاؤ گی، پھر بات سنو تم یوں کرنا، آنسوں سے ہی تم وضو کرنا، جب مانگ لو معافی گناہوں سے، پھر دیکھنا رب کی رحمت تم وہ ماضی تک کو بھلا دے گا اور تم کو بھاگ لگا دے گا، جو عشق عشق تم کرتی تھی تمہیں رب سے ہی ملوا دے گا۔ وہ یکٹک وفا کو دیکھ رہا تھا، سفید چہرہ جس پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی، گلابی ہونٹ جن کو وفا نے اتنا کاٹا ہوا تھا کہ وہ خون سے تر ہو گئے تھے، سبز آنکھوں میں سرخ ڈورے جو وفا کی راتوں کے جاگنے کا ثبوت تھی۔ پاگل سی ایک لڑکی تھی، راتوں کو جاگا کرتی تھی، وہ چاند کھلونا اس کا تھا، زمین بچھونا اس کا تھا، بارش جو ہوتی دو پل بھی جی بھر کے بھیگا کرتی تھی، سرد راتوں میں دیر تلک ستاروں سے باتیں کرتی تھی، ستاروں کے اس جھرمٹ میں ایک تارے کو اپنا کہتی تھی، وہ لے کے دل میں خواب سہانے سوچتی اس کو رہتی تھی، پر وہ یہ کیا جانے کہ ستاروں کو ٹوٹنا ہوتا ہے، اپنوں کو روٹھنا ہوتا ہے، تارے جو ٹوٹ جائیں تو دل کو بہت تڑپاتے ہیں، اپنے جو روٹ جائیں تو لوٹ کے کہاں وہ آتے ہیں۔ کالے بال جو اتنے بکھرے تھے کہ لگتا تھا کہ کہیں ماس سے سنوارے نہیں گئے، کالے رنگ کی قمیص شلوار جو کافی حد تک گندی ہو چکی تھی، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کو تو کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا، لیکن افسوس یہ محبت اگر کسی سے ہو جائے تو سامنے شہزادہ بھی آ جائے تو وہ بھی ناقابل قبول ہوتا ہے۔ اتنی خوبصورت معصوم وفادار لڑکی کی میں نے زندگی برباد کر دی۔ وہ زمین پر بیٹھ کے اونچی اونچی آواز رونے لگا۔ بڑی بی نے شاید ہی کسی مرد کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وفا، تمہاری اماں نے مجھے بولا ہے کہ اس لڑکے سے تمہاری شادی کر دوں۔ بڑی بی بولی، شاید ہی انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہو، لیکن آج وفا کے لیے ان کو یہ جھوٹ بولنا پڑا۔ اماں نے؟ اماں؟ بڑی بی، تمہارے پاس اماں آئی تھی؟ وفا نے بہت مان سے پوچھا تھا۔ بڑی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں اس سے شادی کروں گی۔ بڑی بی، اماں خوش ہو جائیں گی اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ اللہ نہ کرے میری بیٹی، بڑی بی تڑپ کر بولی۔ وہ پھر سے وفا کو ہنستے دیکھنا چاہتی تھی۔ اچانک وفا کو پیٹ میں درد شروع ہو گیا اور وہ چیخنے لگی۔ زین نے وفا کو اور بڑی بی کو جلدی سے گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال کی جانب چل دیا۔ آپریشن شروع ہو گیا تھا۔ زین بے چینی سے وفا اور اپنے بچے کی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔ اس نے کبھی کچھ مانگا ہی نہ تھا کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وفا اور اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو اس کے پاس کچھ نہ بچے گا۔ جسم کی دراڑوں سے روح نظر آنے لگی۔ بہت اندر تک توڑ گیا مجھے عشق تیرا۔ اتنے میں ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ مسٹر زین، آپ کے مریض کو خون کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ان کو خون نہ ملا تو ماں یا بچے کو بچانا مشکل ہو سکتا ہے۔ ان کا خون او نیگیٹو ہے جو بہت مشکل سے ملتا ہے۔ ہمارے اسپتال کے بلڈ بینک میں بھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ آپ کو ہی خون کا انتظام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر، میرا خون بھی او نیگیٹو ہی ہے۔ آپ میرا خون لے لیجئے، لیکن میرے پیشنٹ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے مسٹر زین، آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ زین بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہی چلا گیا۔ پاس ہی بڑی بی بیٹھی تھی۔ میری یہی دعا ہے کہ جو میں نے وفا اور زین کے لیے فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ثابت ہو، کیونکہ میں وفا کو اور اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کو وہی صحیح کر سکتا ہے جو وفا کی حالت کا ذمہ دار ہے، بڑی بی نے سوچا۔ زین نے وفا کو خون دے دیا تھا۔ اب دونوں آپریشن تھیٹر کے سامنے انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے ایک پیارا سا بچہ زین کو پکڑایا، ہلکے پنک رنگ کے کمبل میں، چھوٹی سی بچی جو آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بچی بالکل زین جیسی تھی۔ زین نے اس کا ماتھا چوما۔ میری بیٹی بالکل میری جیسی ہے، زین نے بچی کو بڑی بی کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ بڑی بی، آپ وفا اور میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، میں مسجد جا رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد زین آیا تو بڑی بی نے مولوی کو بلایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں وفا اور زین کا نکاح ہو گیا۔ بڑی بی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے میری غلطی سنوارنے کا موقع دیا ہے۔ بڑی بی نے مسکرا کر ہسپتال سے ہی وفا اور زین کو رخصت کر دیا۔
زین وفا کو لے کر گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد زین وفا کو لے کر ہسپتال گیا، جہاں اس نے وفا کا چیک اپ کروایا، اور اسی ہسپتال میں ہی ہادیہ تھی جس کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا۔ زین وفا اور ہادیہ کو لے کر گھر آ گیا۔ ہادیہ میڈیسن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ گھر آ کر زین نے ہادیہ کو اس کے کمرے میں لٹا دیا۔ جب ہادیہ کے کمرے سے باہر آیا تو وفا اپنے ارد گرد ہال کے سارے ڈیکوریشن پیس لا کر کھیلنے میں مصروف تھی۔ ہیلو، زین نے وفا کو کہا، کیا ہے تم کو؟ وفا نے منہ موڑ کر کہا، میں تو تمہارے لیے چاکلیٹ لایا تھا۔ زین نے وفا کے سامنے چاکلیٹ لاتے ہوئے کہا تو وفا کی آنکھیں چمک گئی۔ دو، وفا نے منہ پھیلا کر کہا۔ زین نے چاکلیٹ وفا کی جانب بڑھا دی۔ جیسے ہی وفا چاکلیٹ پکڑنے لگی تو زین نے چاکلیٹ پیچھے کر لی۔ میں تو صرف اپنی دوستوں کو ہی چاکلیٹ دیتا ہوں، میں تم کو کیوں دوں؟ تم کون سی میری دوست ہو؟ زین نے بھی وفا جیسا منہ بنا کر کہا۔ وفا غور سے زین کی بات سن رہی تھی۔ میں بھی تمہاری دوست بن جاتی ہوں، انجان لڑکے، پھر تم مجھے چاکلیٹ دو گے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وفا نے ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ دیا، دوسرا ہاتھ زین کے آگے کر دیا۔ زین اس کی اس حرکت پہ دل میں صدقے واری جا رہا تھا۔ زین نے وفا کے ہاتھ پہ چاکلیٹ رکھ دی۔ تو ٹھیک ہے، آج سے ہم دوست۔ وفا نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا اور چاکلیٹ کھانے لگی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، ہادیہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ زین بھاگ کر کمرے میں گیا تو ہادیہ نیند میں چلا رہی تھی۔ زین نے ہادیہ کو زور زور سے ہلایا، اٹھو 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 بچے، اٹھو ہادیہ، دیکھو میں تمہارا بھائی تمہارے پاس ہوں۔ ہادیہ آنکھیں کھولتے ہی ساتھ ہی زین کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زین نے ہادیہ کو رونے دیا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش ہو گئی۔ زین نے اس کی آنسو صاف کیے۔ بھائی، وہ ہادیہ کچھ کہنے لگی تو زین نے اسے روک دیا۔ میں سب جانتا ہوں ہادیہ، یہ کہتے ساتھ ہی زین دوسرے کمرے میں گیا اور اپنی بیٹی جس کا نام اس نے حور رکھا تھا لے آیا اور ہادیہ کو پکڑائی۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ میری بیٹی ہے ہادیہ۔ لیکن بھائی آپ نے شادی کب کی اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور بھابھی کہاں ہے؟ ہادیہ نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ ہادیہ، میں تم کو بعد میں سب بتا دوں گا، تمہاری بھابھی بیمار ہے، میں اس کو یہاں ہی لے آیا ہوں، اس لیے آج سے تم کو حور کا خیال رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم آرام کرو، حور کا خیال رکھنا، میں تم کو تمہاری بھابھی سے بعد میں ملواؤں گا۔ ہادیہ مسکرا دی کہ یہ کہہ کر کے زین کمرے سے نکل گیا۔ وہ چھوٹی سی پیاری بچی کو اپنی گود میں ہنستے دیکھ کر اپنے سارے غم بھول گئی۔ ہادیہ حور کا بہت خیال رکھتی تھی اور زین وفا کا۔ وفا، یہ دیکھو یہ میری بہن ہے، زین نے وفا کو کہا تو وفا اپنے سامنے بیٹھی ہادیہ کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وفا بولی، بہت پیاری ہے تمہاری بہن، یہ کہہ کر پھر سے چاکلیٹ کھانے لگی جو ابھی ہی زین نے اس کے لیے لایا تھا۔ 2 ماہ بعد زین وفا کا ہر ہفتے چیک اپ کرواتا اور اس کو روز میڈیسن کھلاتا۔ وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی، حور سے کھیلتی تھی اور جب بھی زین اس کو چاکلیٹ لا کر دیتا تو وہ آدھی چاکلیٹ ہادیہ کو دیتی۔ ہادیہ سامنے ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک خبر پہ وہ اپنی جگہ ساکت ہوگی۔ خاموشی بے بس نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتے ہیں۔ شہر کے مشہور بزنس مین کبیر صاحب کے اکلوتے بیٹے شایان کی کار ایکسیڈنٹ میں موت۔ گاڑی میں موجود شایان کے 4 دوست بھی اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق شایان اور اس کے دوست نشے میں تھے۔ ٹی وی پر خبر چل رہی تھی، ہادیہ کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ سبھی مبتلائے محبت ہیں، مگر کسی کو بھی کسی سے محبت کیوں نہیں؟ زین نے لاؤنج میں بیٹھی ہادیہ کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ ہادیہ بری طرح رو رہی تھی۔ زین نے جلدی سے ہادیہ کو اپنی گوش میں لے لیا۔ کیا ہوا ہادیہ؟ زین نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بھائی وہ، اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا، یہی لوگ تھے بھائی۔ آغاز تو سبھی اچھا کرتے ہیں، مسئلہ تو آخر تک ساتھ نبھانے کا ہے۔ ہادیہ، مجھے پتا تھا ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اس لیے میں خاموش تھا، میں نے تم سے اس بارے میں پوچھا بھی نہیں، مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ ہادیہ اپنے بھائی کا سہارا پا کر پرسکون ہو گئی۔ 5 سال بعد وفا بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، صرف زین کی وجہ سے وہ خوش تھی، مطمئن تھی اپنی محبت کو پا کر۔ عورت بھی شاعری کی طرح ہوتی ہے جسے بس ذوق لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر عورت کو سمجھنا ہے تو اس کو عزت دو، پیار دو، وہ اپنا سب کچھ تم پر نہ وار دے تو کہنا۔ اس نے زین کو معاف کر دیا تھا، بدلے میں زین نے اسے بہت محبت دی۔ وفا دوبارہ سے ماں بننے والی تھی، ہادیہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ نارمل ہو چکی تھی۔ آج شام میرا دوست آ رہا ہے کھانے پہ، زین نے کہا۔ ہاں ہاں زین جی، مجھے یاد ہے، میں بنا دوں گی، لیکن اتنا سارا کھانا تم اکیلی کیسے بناؤ گی؟ زین نے فکر مندی سے کہا۔ اکیلی کہاں ہوں میں زین، ہادیہ بھی میری مدد کر دے گی، اور جو گھر میں آپ نے نوکروں کی فوج کھڑی کر رکھی ہے وہ بھول گئے آپ؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی زین نے وفا کی پیشانی کو چوم لیا۔ تم نے اپنے نام کی طرح مجھے وفا دی ہے، لازم نہیں ہے حیات میں احباب کا ہجوم مل جائے، وفادار تو ایک شخص بہت ہے۔
میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں جس نے میرے نصیب میں تمہیں لکھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم دن بہ دن حسین کیسے ہوتی جا رہی ہو۔ اے حسن زادی، یقین کرو اگر مجھے شاعری کا ہنر حاصل ہوتا تو میں تمہاری چمکتی آنکھوں پر پورا دیوان لکھ دیتا اور تمہاری معصومیت پر اس قدر خوبصورت نظمیں کہتا کہ وہ بچوں کو بھی زبانی یاد رہتی۔ تم جانتی ہو، تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ پریوں کے دیس کو کاف کے قصے جھوٹے نہیں ہوتے۔ اے حسین لڑکی، تم قدرت کا منفرد شاہکار ہو جس کو زمین پر شاید اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ لوگ محبت پر ایمان لے آئیں۔ زین نے وفا کی ناک دبا کر کہا، آپ کی محبت سے زین؟ وفا نے زین کے گال کو کس کرتے ہوئے کہا تو زین کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ چلیں، اب آفس سے لیٹ ہو جائیں گے آپ۔ اوکے، جا رہا ہوں جانا، آج شام ریڈ کلر کا فراک پہننا۔ یہ کہتے ہوئے زین گھر سے باہر نکل گیا۔ شام کو زین اپنے دوست کے ساتھ آیا تو اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا تو وفا ریڈ کلر کی فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زین نے پیچھے سے جا کر وفا کو گلے لگا لیا۔ آج تو میری جانا بہت پیاری لگ رہی ہے۔ وفا کے گال لال ہو گئے۔ ہائے آپ کا شرمانا، اب تم شرما کر میری نیند خراب کر رہی ہو۔ وفا زین جو پیچھے کرتی جلدی سے روم سے بھاگ گئی۔ زین کا پیچھے سے کہکا گونجا جو وفا سن چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگ گیا تھا اور وفا اور ہادیہ بھی کھانا کھانے لگے جب کہ حور کھانے کی کوشش میں اپنے کپڑے خراب کر چکی تھی۔ ہادیہ یہ اس کو دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر زین کے دوست یوسف پر پڑی تو وہ کھانا کھانے کی بجائے اس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہادیہ اس کی نظروں سے گھبرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانے کے بعد باتیں کرنے کے بعد یوسف چلا گیا۔ وفا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی کریے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت ہے نا؟ زین، ہاں وفا، بس میں ہادیہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اور اس طرح اس کو تنہا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو میرے گناہوں کی سزا ملی ہے وفا۔ میں روز رو رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اپنی بہن کا اچھا نصیب مانگتا ہوں۔ زین کی آنکھوں میں ایک آنسو نکل کر نیچے گرنے لگا تو وفا نے ہاتھ آگے کر دیا اور زین کے آنسوؤں کو تھام لیا۔ مسکرا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا، زین، میں نے آپ کو معاف کر دیا تو اللہ نے بھی آپ کو معاف کر دیا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ وفا، جو میرا دوست یوسف آیا تھا نا، وہ ہادیہ کو پسند کرتا ہے۔ میں نے ہادیہ کے بارے میں اس کو سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس نے ہادیہ کو کہاں دیکھا؟ 3 ماہ پہلے اس نے ہادیہ کو شاپنگ مال میں دیکھا تھا۔ پھر جب اس کو پتہ لگا کہ ہادیہ میری بہن ہے تو اس نے مجھے کہا کہ وہ ہادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں ہادیہ سے بات نہیں کر پا رہا، اس لیے میں نے آج یوسف کو کھانے پر بلایا تھا۔ ہادیہ جو کب سے دروازے پر کھڑی تھی اپنے بھائی کی باتیں سن رہی تھی، اندر آ گئی۔ بھائی، آپ جس سے چاہیں گے میں وہاں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زین اور وفا نے ہادیہ کو گلے لگا لیا۔ 15 سال بعد بابا اور ماما ہادیہ پھپھو کے پاس گئے ہیں اور میرے چھوٹو سے بھائی کو بھی لے گئی ہیں۔ اف، اب تو میں بور ہو کے تھک گئی ہوں، حور نے کہا۔ بابا کے کمرے میں جاتی ہوں، ماما اور بابا کی فوٹوز دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر حور وفا اور زین کے کمرے کی طرف چل دی۔ حور فوٹو ڈھونڈ رہی تھی، اچانک بہت سی بکس نیچے گر گئیں۔ وہ نیچے بیٹھ کر کتابیں اکٹھی کرنے لگی تو اس کو نیچے گری ایک ڈائری نظر آئی جس پر زین کی وفا لکھا ہوا تھا۔ اپنے ماما بابا کا نام دیکھ کر حور نے تجسس کی وجہ سے وہ ڈائری لے کر لاؤنج میں آ گئی اور صوفے پر بیٹھ کر ڈائری پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے حور وہ ڈائری جس میں وفا اور زین اور ہادیہ کی زندگی کے بارے میں سب کچھ لکھا تھا پڑھ رہی تھی، حور کے اوستان خطا ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وفا اور زین آ گئے۔ جب زین نے حور کو اپنی ڈائری پکڑ کر بیٹھی دیکھا تو سر جھکا لیا۔ اب میری بیٹی مجھ سے نفرت کرے گی، میری سزا اب بھی ختم نہیں ہوئی، زین دل میں سوچ رہا تھا۔ بابا، آپ نے سر کیوں جھکا لیا؟ حور بھاگ کر زین کے گلے لگ گئی۔ بابا، آپ بیسٹ ہسبینڈ، بیسٹ لور اور بیسٹ بابا ہیں۔ کوئی اپنی وائف اور بچوں کے لیے اتنا نہیں کرتا جتنا آپ نے کیا۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ زین نے اللہ کا شکر کیا کہ اس کی بیٹی حور نے اس کو سمجھایا، آج اس کی سزا بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کو بے حد محبت کرنے والی وفادار بیوی ملی تھی جس کو اس نے بدلے میں عشق کیا تھا۔ اللہ نے اس کو نعمت اور رحمت دونوں سے نوازا تھا اور اس کی بہن ہادیہ یوسف کے ساتھ بہت خوش تھی، جن کی 2 جڑواں بیٹے تھے۔ یوسف نے ہادیہ سے اتنی محبت کی کہ ہادیہ سب کچھ بھلا کر یوسف سے محبت کرنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ اب وہ بازارِ مصر اور وہ ابصارے کہاں، اب تو یوسف بھی اگر ہو تو خریدار کہاں۔ اب میرے شہر میں رسوا نہیں ہوتا کوئی، اب یہاں سر پہ بچے کوئی دستار کہاں۔ اب محبت کے یہ جذبے بھی محبت سے ہوئے، نہ وہ اقرار کی لذت
وہ انکار کہاں، سب پرسرار ہے جنش نہیں دیتے لب کو، جو کیا کرتے تھے اظہار وہ دلدار کہاں، جن کے ہونے سے برے لوگ بدل جاتے تھے اب فسانوں میں بھی ہوتے ہیں وہ کردار کہاں، میری مشکل میں جو ہوتے تھے سہارا میرا تھے جو ہمدرد میرے یار وہ اب یار کہاں، اچھے شاعر تو ہادیہ اب بھی ہیں موجود مگر میر و مرزا کے زمانے کا وہ معیار کہاں، سارا خاندان ہادیہ یوسف کی محبت پر رقص کرتا تھا، یوسف نے اس کے ماضی کے بارے میں بھی کچھ نہیں پوچھا تھا، ہادیہ اس کو برا خواہ سمجھ کر بھول گئی تھی اور اپنے نصیب پر اللہ کی شکر گزار تھی، سب خوش تھے۔ تو یہاں پر یہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا کملی ہوئی تیرے عشق میں اور اس کی رائٹر ہے مغل زادی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ کبھی کبھار ایسے کہ ناول بھی پڑھ لینے چاہیے جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور دنیا میں بہت سے کم لوگ زین کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کو احساس ہوتا ہے، اور زین کو بھی اس وجہ سے احساس ہوا کیونکہ اس کی بہن ہادیہ کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا، اگر بالفرض ہادیہ کے ساتھ واقعہ پیش نہ آتا تو شاید زین کو وفا کا خیال بھی نہ آتا۔ بہرحال میری دعا ہے کہ سبھی جو ہماری بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان کی عزت محفوظ رہے اور وہ اپنی شان سے اپنے وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ آپ کو ناول کیسا لگا اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔